कोई रोशनियों का सफर, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफर। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। नाज़रीन आदाब, उससे मिलना याद है, मिलकर बिछड़ना याद है। क्या बता सकता हूँ क्या जाता रहा, क्या रह गया। माजी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, खाबिदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक नया सिलसिला, एक नई कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मोईद रशीदी। यादें ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक कदावर, दिलचस्प और मुनफरिद शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे और उसकी यादों में छुपी बसीरतों से अपनी नज़र का चराग भी रोशन करेंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब। अब्दुल हक साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। आपकी शख्सियत कई ज़ावियों से उर्दू के क़ारीन और अहले ज़ौक़ जानते हैं कि आपने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर काफ़ी काम किया है। माहिर इक़बालियात की हैसियत से उमूमन आपको याद किया जाता है, लेकिन आपने तस्करों पर भी काम किया है, आपने तारीख़ पर भी काम किया है, आपने लुग़त पर भी काम किया है और दूसरे जो निसाबी जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है और अदब का पूरा मंजरनामा, अदब की पूरी तारीख़ आपके सामने है। आपकी यादों में ऐसे बहुत से पहलू होंगे जो हनूज़ तशना हैं या फिर बहुत से हम उर्दू के क़ारीन और अहले ज़ौक़ उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम उन भूली बिसरी यादों को ताज़ा करें और उन यादों में अपने नाज़रीन को शरीक करें। आप जौनपुर में पैदा हुए और जौनपुर ही में आपकी इब्तिदाई तालीम हुई। इतना अरसा गुज़र चुका है अब्दुल हक साहब और मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जा रहा हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? बचपन की तरफ रुजू किया जाए, ज़ाहिर है कि वो तो ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और मुसर्रत आफरीन दौर होता है, लेकिन बचपन की यादें तो यूं ही ज़माने के साथ साथ बिखरती गईं और यूं भी समझिए कि अब उनको याद करना भी वाकई एक अज़ाब जान भी है। न वो दोस्त रहे, न वो गांव का खेत खलियान रहा और न वो वहाँ की फ़ज़ा, वहाँ का इखलास, वहाँ के अहबाब की सोबतें रहीं। अब शायद दो चार भी नहीं होंगे कि गांव जाने के बाद जी चाहता है और बेख्तियार जी चाहता है कि काश उनमें से कुछ लोग होते जिनमें हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा भी शामिल था कि हम बचपन में कबड्डी के खेल में, गुल्ली डंडे के खेल में, बकरियों के चराने में या चने की फलियां तोड़ने में शरीक होते थे और कभी कभी आम के बागों, कच्चे पक्के आमों की तलाश में। ज़िंदगी का जो ज़माना गुज़रा, ज़ाहिर है कि वो महज़ ख्वाब है या ख़याल है और यूँ भी
آپ نے ماضی کا ذکر کیا ہے، ماضی پلٹ کے نہیں آتا، اب آنے والے دن کی فکر ہوتی ہے، اور خاص طور سے اس عمر میں عاقبت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ ماضی جو تھا وہ گزر گیا، ماضی کو حال میں لانا ایک قیامت ہے، بالکل اور اس قیامت سے گزرنا ایک دوسری بڑی قیامت ہے۔ بالکل لیکن شاید عمر کا تقاضا ہے، اور کچھ قدرت نے بھی اس طرح آدمی کو بنایا ہے کہ یہ یادیں ایک وراثت ہیں، ایک خزانہ ہیں۔ عبدالحق صاحب، ابتدائی تعلیم تو آپ کی جونپور میں ہوئی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ گورکھپور گئے، اور گورکھپور یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا، پھر محمود الہی صاحب کے ساتھ آپ نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، اور میں پھر آپ کو ماضی کی طرف لے جا رہا ہوں، اور گورکھپور کی کچھ بھولی بسری یادوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب دیکھیے معید صاحب، میری یہ خوش بختی رہی ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ سے گاؤں کے مکتب سے لے کر کے یونیورسٹی کی اعلیٰ سطح تک اچھے اساتذہ ملے۔ گاؤں کی ایک بیوہ خاتون تھیں جنہوں نے قرآن شریف گاؤں میں پڑھانا شروع کیا، گویا ہم ان کے احسان مند ہیں کہ گاؤں کے بچوں کی تعلیم کی شروعات ان خاتون سے ہوئی۔ اس کے بعد مچھی شہر کے انٹر کالج میں دیکھا تو شکلا جی ہمارے مچھی شہر کے رہنے والے تھے، وہ ہندی کے ہمارے استاد تھے۔ کس محبت سے وہ ہندی پڑھاتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے۔ شریواستو صاحب تھے، وہ انگریزی کے استاد تھے۔ سروش مچھلی شہری، جن کا اردو میں ایک نام بھی ہے، مزاحیہ شاعر تھے، وہ بھی ہمارے اردو کے استاد تھے۔ ان سے گزر کر کے جب میں پہنچتا ہوں گورکھپور، 1958 میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اسی سال بی اے کی کلاس شروع ہوئی، اور بی اے کی کلاس میں معلوم یہ ہوا کہ مجنو گورکھپوری سے سابقہ پڑھ رہا ہے۔ پہلے استاد ہیں یونیورسٹی کے لیول پر جنہوں نے اردو کا درس دینا شروع کیا، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا استاد دیکھا کہ جس نے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں لی۔ شاید یہ پوری نسل اس سے محروم ہے کہ انہوں نے، اور مزے کی بات یہ کہ نصاب میں خضر راہ نظم شامل تھی، پوری طویل نظم خضر راہ کو انہوں نے زبانی پڑھایا، ہاتھ میں کتاب نہ لی اور نہ ہم لوگوں کو کتاب پڑھنے دی۔ کیا بات! کئی گھنٹے بلکہ کئی دنوں تک وہ اس پر لیکچر دیتے رہے، لیکن ظاہر کہ 3 مہینے کے بعد وہ ریڈر ہو کے علی گڑھ آ گئے تو محمود الہی صاحب آئے۔ محمود الہی صاحب کا معاملہ بھی ذرا برعکس تھا، اور یہ اتنے شفیق، مجنو گورکھپوری کے سامنے ہم لوگ بول نہیں سکتے تھے، یعنی لب کشائی کیا، ہونٹ ہلانے کی بھی آرزو نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کی آواز بڑی کرخت اور بڑے عالم تھے، معنوں میں ان کا بڑا نام تھا۔ نہیں، آج بھی اردو ادب کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، لیکن محمود الہی صاحب بالکل برعکس تھے، انتہائی شفیق، ڈھیلے ڈھالے اور انتہائی سادہ لوگ۔ یہ علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، تو ظاہر کہ وہی شیروانی، وہی پیجامہ، لیکن شروع کے درجے میں جو 12-13 لڑکے بی اے میں تھے، ان کے ساتھ جو ان کی شفقت آمیز ان کا جو رویہ تھا، وہ انتہائی شکر گزاری کا اور مخلصانہ تھا۔ اب ظاہر کہ مجنو گورکھپوری سے لے آئے تو ان کے بعد محمود الہی صاحب سے پھر ظاہر کہ ایم اے اور پی ایچ ڈی تک، اور ابھی چند ہفتے انتقال سے پہلے تک ان سے وہ مراسم رہے۔ ظاہر کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ محمود الہی صاحب تھے۔ بالکل بالکل۔ اور محمود الہی صاحب بھی ظاہر کہ خوش نصیب تھے، اور اس بارے میں اپنی خوش نصیبی کا دوبارہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ محمود الہی صاحب رشید احمد صدیقی کے پروردہ تھے۔ پروفیسر حسن کی نگرانی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کا کام کیا تھا، تو ہندوستان کے، بلکہ ہندوستان بر صغیر کے 2 بڑے اساتذہ، 2 بڑے ادیب، 2 بڑے نقاد اور 2 بڑے دانشور سے انہوں فیضیاب تھے، جن سے کہ مجھے بھی فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ رشید صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے علامہ اقبال کے گھر جا کر کے ان سے استفادہ کیا، ان پر ان کی زندگی میں طویل مقالات لکھے۔ گویا اردو کے تمام پروفیسروں میں وہ پہلے پروفیسر ہیں کہ جنہوں نے علامہ اقبال پر طویل مقالات لکھے، ان کی زندگی میں لکھے۔ اور علامہ اقبال کو بھی اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو گورننس کے لیے، نگرانی کے لیے ان کی مدد لی۔ اور یہی نہیں، رشید صاحب کے گھر گئے۔ رشید صاحب بیمار تھے، جب علی گڑھ لیکچر دینے کے لیے آئے علامہ اقبال، تو رشید صاحب بیمار تھے، اس لیکچر میں شریک نہیں ہو سکے۔ علامہ اقبال ان کے گھر گئے، ان کی خیریت پوچھی، تو یہ اعزاز میرے لیے ظاہر کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بلکہ حیرت کی بات ہے، اور اس نسل کے لیے تو واقعی حیرت کی بات ہے کہ مجنو گورکھپوری جیسا نقاد ہماری پوری ادب کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو جمالیات پر اس کی نظر، مارکسی تنقید پر اس کی نظر، اور جتنے شعبے ہو سکتے ہیں تنقید کے
ان پر انہوں نے بہت کام کیا، اور ان کے مختلف جو پہلو ہیں ان کی تنقید کے، آج ہم ان سے نہ صرف استفادہ کرتے ہیں بلکہ آج بھی ہماری بصیرتیں ان کی تحریروں سے روشن ہوتی ہیں۔ تو مجنو گورکھپوری کا آپ نے زمانہ دیکھا، نہ صرف زمانہ دیکھا بلکہ ان سے استفادہ کیا، پھر وہاں سے وہ علی گڑھ پھر چلے آئے تھے، اور پھر ظاہر ہے 1947 کے بعد وہ پھر پاکستان چلے گئے تھے، لیکن ہمیشہ وہ اس زمین کی طرف، اس مٹی کی طرف پلٹ کر دیکھتے رہے، اور ہمیشہ یہاں کی یادیں ان کے ذہن میں رہتی تھیں، اس لیے کہ جب بھی یہاں سے کوئی جاتا تھا، اور کئی انٹرویوز میں نے ان کے پڑھے، یہ صورت گر کچھ خوابوں کے وہ جنگ کے ایڈیٹر ہیں، وہ بھی انٹرویو میں نے دیکھا، تو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ بار بار وہ پلٹ کر گورکھپور کو بھی یاد کرتے ہیں، علی گڑھ کو بھی یاد کرتے ہیں، یہاں کی آب و ہوا کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے ان کی آنکھیں دیکھیں اور ان سے استفادہ کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ دوسری بڑی شخصیت جن کا آپ نے ذکر کیا، محمود الہی صاحب، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور ہم سب ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہمارے یہاں ہیں، خاص طور پر جب اتر پردیش اردو اکیڈمی کے وہ سربراہ مقرر کیے گئے، تو انہوں نے جن اسکیمز کے تحت اردو کے نہ صرف تحفظ کے لیے انہوں نے کوشش کی بلکہ کلاسیکی متن کی دریافت اور ان کی اشاعت کا بڑا بیڑا انہوں نے اٹھایا، اور یہ کام آج بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہمارا کوئی ادارہ انجام نہیں دے سکا۔ آپ کی جو ان سے اتنی طویل یادیں وابستہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان یادوں میں سے کچھ۔ جناب، اگر صرف ان کی خدمات کا میں اعتراف کروں، علمی خدمات کا، جی، تو مجھے اس پورے منظرنامے میں کوئی اردو کا استاد ایسا مخلص خدمت گزار نظر نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اردو قصیدہ نگاری پر پی ایچ ڈی کا کام کیا، جو کتاب آج بھی بہت معیاری کام کتاب مانا حوالہ جاتا بنی ہے، ہوئی ہے۔ بالکل حوالہ بن چکی ہے۔ میر جیسا شاعر، اس کے نکات الشعراء کا ایک نیا ایڈیشن انہوں نے ایک بہت اہم مخطوطے کی مدد سے شائع کیا۔ فسانہ عجائب ہمارے نصاب کا ایک جز ہے، اس کے بنیادی متن پر انہوں نے کام کیا، اور ظاہر ہے کہ مہدی افادی کے خطوط کو شائع کیا۔ تو ان کے یہ سب کام تو ان کے علمی کاموں میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح سے اپنے طلباء کی پرورش کی اور ان کی تربیت کی، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہندوستان کے کسی استاد کی زیر نگرانی یا ان کے پروردہ 13 پروفیسر نہیں ہیں۔ یہ صرف محمود الہی صاحب کا کمال ہے کہ ان کے 13 پروفیسر اردو کے نامور پروفیسروں میں اس وقت موجود ہیں، اور جن میں ابھی آپ نے ایک آدھ دو نام لیے ہیں۔ اور یہی نہیں، پورے ہندوستان میں، بلکہ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر جمیل اصغر صاحب سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ رامپور میں انہوں نے محمود الہی صاحب سے درس لیا ہے، کراچی یونیورسٹی تک۔ تو ان کا فیضان تو حیدرآباد، کراچی، اور ظاہر ہے کہ یہاں دہلی اور کشمیر اور لکھنؤ اور علی گڑھ۔ اب آپ سوچئے کہ ان کے 4 پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی میں تنہا ہوں۔ بالکل۔ تو محمود الہی کے علاوہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات کا آپ ذکر کریں جنہیں آج یہ نسل تقریباً بھلا چکی ہے۔ گورکھپور میں دیکھیے، ان کے علاوہ محمود الہی صاحب کا، گورکھپور تو اردو کا ایک زمانے تک حلقہ رہا ہے۔ بالکل۔ وہاں وہ اسلامیہ کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے جمیل صاحب، چودھری محمد جمیل صاحب۔ وہ بظاہر پولیٹیکل سائنس کے تھے، لیکن وہ اردو اور دوسری زبانوں سے بے حد شغف رکھتے تھے۔ انگریزی پڑھانے کے لیے غلام مصطفیٰ صاحب ایک استاد تھے جو علی گڑھ سے فارغ تھے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا کمال یہ تھا کہ میں نے بی اے میں گورکھپور یونیورسٹی کے کسی استاد کو اتنا زباندان اور اتنی اسکالرشپ نہیں دیکھی جو غلام مصطفیٰ صاحب انٹرمیڈیٹ کی کلاس میں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ شیکسپیئر کی میکبیتھ انہوں نے پڑھانی شروع کی، جو اس وقت کے انٹر کے نصاب میں شامل تھی یو پی بورڈ میں۔ 15 دن تک صرف میکبیتھ پر انہوں نے لیکچر دیا۔ کیا بات! 15 دن تک، اور اس میں نہیں کہ کوئی ایک لفظ انگریزی کے علاوہ آ جائے۔ جی جی۔ اور ظاہر کو شیروانی پاجامے میں ملبوس، لیکن کیا ڈیووشن تھا، کیا تعلق تھا، بلکہ یوں کہیے کہ کیا وابستگی تھی۔ اور شمس الآفاق صاحب وہاں اردو کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ آپ مہدی افادی کا جو گھرانہ تھا، جی جی، جو ظاہر کہ اس کا نام و مقام، ان کی بیگم اس وقت تک زندہ تھی، اور ان کی بیگم نے جس طرح مہدی افادی کے خطوط فراہم کرنے میں مدد کی، جسے محمود الہی صاحب نے شائع کیا، وہ بھی ایک عجیب و غریب کارنامہ تھا۔ وہاں ایک شخص ہوا کرتے تھے واحدی صاحب، جن کی اپنی ایک لائبریری تھی، جی جی، اور پورے شہر میں اردو سے شغف رکھنے والے یا اردو سے محبت رکھنے والوں کے لیے وہ ایک سرمایہ فراہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کروں کہ وہاں ایک شخصیت تھی حکیم وسیع صاحب کی،
بظاہر تو وہ حکمت کے فن سے واقف تھے، وہ حکمت کرتے تھے، لیکن وہ شہر میں بے حد مقبول و معروف تھے، اور جو طلباء کی وہ مدد بھی کرتے تھے۔ وہاں ایک صاحب اور ہوا کرتے تھے جو طاہا صاحب، محمد طاہا انصاری صاحب، جن کے بیٹے ڈاکٹر محمد غیاث الدین صاحب ہیں۔ یہ فلاحی کاموں میں یہ لوگ بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ اچھا، اردو کے جلسے جلوس، مذاکروں، محفلوں کو آراستہ کرنا، یہ ایک عام گورکھپور کی فضا کو اردو سے روشناس ہی نہیں بلکہ اردو سے معمور کرنے میں ان لوگوں کو بڑا دخل ہے، جس میں محمود رائی صاحب کا سب سے بڑا رول ہے۔ بلکہ ابھی ایک کتاب آئی تو میں نے دیکھا وہاں شبنم گورکھپوری، جی وہ بھی مشاعروں میں بہت ترنم سے اپنا کلام سناتے، بہت مقبول تھے۔ جی جناب، شبنم گورکھپوری کا تو آپ ان کی صلاحیتوں کا تو ان کو عرفان نہیں ہو سکا۔ جی جی، انہوں نے تو انگریزی کی معروف نظموں کا جس آہنگ کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیا وہ حیرت خیز ہے۔ واہ، جو خاص طور سے شیلی اور کیٹس کے تراجم، بائرن بھی تراجم کیے، ورڈسورتھ کے تراجم کیے، اور ان کو جو ایک ترجمے کا لباس نہیں بلکہ لگتا ہے کہ ایک تخلیقی لباس پہنایا۔ آہنگ اور نغمہ کی وہ نظمیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری نظر سے ایسی نہیں گزری جو شبنم گورکھپوری نے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے پہلے ذرا وہ ہندی گورکھپوری ایک شاعر وہاں ہوا کرتے تھے جو محمود رائی صاحب کے وہ شاعری میں استاد تھے۔ تو یہ ایک پورا نظام تھا وہاں کا، بلکہ نظام نہ کہیں کہ یہ ایک پوری کہکشاں تھی جو اچھا۔ اور پھر اس کے علاوہ قاضی عدیل عباسی صاحب کو ہم نے فراموش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اقبال کے ساتھ کام کیا تھا، زمیندار وہ اخبار میں کام کیا تھا۔ قاضی عدیل عباسی اور قاضی شکیل عباسی یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اردو کو فروغ دینے میں تن من کی بازی لگائی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی کئی کتابیں اقبال پر قاضی عدیل عباسی صاحب کی شائع ہوئیں۔ تو یہ تو میرے زمانے کی بات ہے۔ اور ذرا اس سے بعد دیکھیے کہ فراق گورکھپوری وہیں کے، ہاں، وہ گورکھپور کا تذکرہ نامکمل رہ جاتا ہے اگر رگھوپتی صاحب فراق کا نام نہ لیا جائے۔ اگرچہ وہ گورکھپور میں نہیں رہے، پوری زندگی ان کی الہ آباد میں گزری، لیکن نام کی نسبت ان کی ہے۔ اور ان سے بڑے ایک شاعر گزرے جنہوں نے سب سے بڑا کام کیا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مثنوی مولانا روم کا ترجمہ منظوم اردو میں کیا۔ اچھا جی، مثنوی میرات مثنوی کا نام اس کا ہے، اور بڑی ضخیم مثنوی کے سارے کلام کو اردو منتقل کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ انہوں نے عباسی صاحب نے کیا۔ اور ذرا اور آگے چلیے تو ریاض خیر آبادی کی قیام گاہ یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اردو میں ریاض خیر آبادی خمریات کا تنہا شاعر ہے، جو جس کا شعر مجھے آج تک یاد ہے، خدا کے ہاتھ ہے بکنا نہ بکنا میں کہ ساقی، برابر مسجد جامع کے اب ہم نے دکان رکھ لی۔ تو ریاض کی سرزمین ہے، وہ اچھی پیلی خراب پیلی جیسی پائی شراب پیلی۔ اور پھر اصغر گونڈوی اور جگر مرادآبادی کا بھی ایک زمانے تک یہاں سے تعلق رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری محفل ہے کہ جو دینیات میں یعنی علم کلام میں اور گورکھپور سے ملا ہوا آپ کا اعظم گڑھ ہے، اور اعظم گڑھ کی سرزمین شبلی جیسا نابغہ روزگار، جی، اور پورا دبستان شبلی کا یہ اسی دیار کی دین ہے۔ اور پھر میں آپ سے کروں کہ کبھی آپ نے اس طرح سوچا ہوگا کہ یہ پورا خطہ جو ہے اترانچل کا، یہ اتنا زرخیز ہے، ہندوستان کا کوئی علاقہ اس کی زرخیزی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 5 نہیں 6 وزیر اعظم اسی الہ آباد سے گورکھپور کے درمیان کے ہیں، جی، اور رشید احمد صدیقی ہوں یا شنکراچاریہ ہوں، یہ پوری زمین جو ہے بڑی قداور شخصیات وہاں پیدا ہوئیں، اور ان کا نام اس زمانے میں بھی اور آج کی تاریخ میں بھی بہت نمایاں طور پر انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ عبدالحق صاحب، گورکھپور میں آپ کی طالب علمی کا زمانہ، پھر آپ وہاں سے علی گڑھ گئے، لیکن جب آپ گورکھپور میں زیر تعلیم تھے تو دلی ایک ادبی مرکز کی حیثیت سے ظاہر ہے سب سے نمایاں طور پر یہ شہر نظر آ رہا تھا، بڑی قداور شخصیات یہاں موجود تھیں، اور یہاں کی ادبی سرگرمیاں، یہاں کی علمی سرگرمیاں، ان کی اطلاعات آپ کو وہاں ملتی رہتی تھیں گورکھپور میں۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ دوسرے علاقوں میں رہ کر دلی کی طرف ہمیشہ لوگ ایک حسرتی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دلی آپ کی آمد تو خیر بعد میں ہوئی، لیکن جب یہاں کی شخصیات اور ان کے کارناموں اور یہاں کی تحریکات اور رجحانات کی اطلاعات جب آپ تک پہنچتی تھیں تو اس وقت کیا محسوس ہوتا تھا آپ کو؟ میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ دلی کی کوئی کشش مجھے متاثر نہیں کر سکی، اس لیے کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، آدھی روٹی کھانا بنارس میں رہنا، تو میں اپنی سرزمین کو دلی سے بہت بہتر سمجھتا تھا،
اور شاید میں دلی آتا بھی نہیں، لیکن چونکہ استاد کا حکم ہوا. صورت یہ تھی کہ میرے پی ایچ ڈی کے ایگزامنر خواجہ احمد فاروقی، خواجہ احمد فاروقی نے میری تھیسس دیکھی تھی، اور وہ پتہ نہیں وہ کیوں وہ کچھ زیادہ متاثر تھے. یہاں ایک آسامی 3 مہینے کے لیے خالی ہوئی جو لیو ویکنسی پر. انہوں نے خط تو نہیں لکھا، بوجوہ احتیاط کے طور پر حسن صاحب سے کہا کہ بھائی آپ محمود الہی صاحب کو خط لکھیے کہ وہ عبدالحق صاحب کو یہاں بھیج دیں. چنانچہ حسن صاحب نے محمود الہی صاحب کو خط لکھا اور دلی آیا تو مجھے واقعی بہت خراب سا لگا، اس لیے کہ یہاں کی تگ و دو اور یہاں کی دشواریاں اور یہاں کی بس کے سفر، اور ظاہر کہ بالکل اجنبی. اور اس سے پہلے ایک بار میں دلی آ چکا تھا. اتفاق ہے کہ زمانے میں ہند و پاک کی جنگ چھڑ گئی تھی، اور راتوں میں جو یہاں کا سناٹا اور جو کرفیو لگتا تھا وہ مجھے میرے لیے بڑا ہیبت خیز تھا. خیر یہاں میں آیا تو دیکھ کر کے یہ خوش ہوا کچھ دنوں کے بعد کہ یہاں کا ماحول ظاہر ہے کہ گورکھپور کے ماحول سے بالکل بدلا ہوا. اور بس یہ میری خوش بختی رہی ہے کہ مجھے دہلی یونیورسٹی میں آنے کا موقع ملا. تو دہلی یونیورسٹی جو ہے ظاہر ہے کہ اب بھی ایک پریمیئر یونیورسٹی ملک کی ہے. اس کے علاوہ پڑھائی کا، اساتذہ کا کردار و گفتار کا جو معیار دہلی یونیورسٹی کا اس زمانے میں دیکھنے کو ملا وہ کسی اور جگہ ظاہر کہ یہاں اس زمانے میں تو جے این یو کا قیام بھی نہیں ہوا تھا، صرف جامعہ ایک تھی، لیکن جامعہ کی حیثیت بھی اس زمانے میں یونیورسٹی کی نہیں ہو پائی تھی. تو دہلی یونیورسٹی نے بہت متاثر کیا، خاص طور سے ان اساتذہ کے ساتھ خواجہ احمد فاروقی جیسا مدبر، کئی قداور شخصیات جیسا منصوبہ بند اور جیسا ذی علم. اور ظاہر کہ ان کو ایک شوق تھا کہ ملک بھر کے اردو اساتذہ کو، خاص طور سے جن کے پاس کچھ علمی بساط ہے، ان کو اکٹھا کرنے کا عجیب غریب شوق تھا. محمد حسن صاحب کو وہ علی گڑھ سے لے آئے. جی ضیاء صاحب ریٹائر ہو چکے تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، ان کو فارسی کے پروفیسر اور متن پر جو ان کی نظر تھی وہ کسی فارسی داں کی نہیں تھی، ان کو شعبے میں لے آئے. جی اس زمانے میں قمر صاحب، نارنگ صاحب، یہ سارے لوگ، یہ پوری کہکشاں جو بعد میں اردو کی ساری ذمہ داریوں کے محافظ بنے بالکل اور مختلف یونیورسٹیوں میں پھیلے. بالکل. عبدالحق صاحب دلی کا ذکر تو ہم تفصیل سے کریں گے، اس لیے کہ بہت سی شخصیات ہیں اور اپنی عمر کا آپ نے ایک بڑا حصہ اس شہر میں بسر کیا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا ایک پڑاؤ علی گڑھ بھی ہے، اور علی گڑھ کے زمانہ قیام، اور ظاہر ہے آپ شعبہ فارسی میں زیر تعلیم تھے، تو وہاں کئی شخصیات تھیں. خیر رشید احمد صدیقی سے تو آپ کو بڑا گہرا ایک لگاؤ تھا تعلق خاطر، لیکن اور بھی شخصیات تھیں. نذیر احمد صاحب تھے جن سے آپ قربت رکھتے تھے. تو علی گڑھ کی کچھ یادیں ہم چاہتے ہیں کہ تازہ ہو علی گڑھ میری یادوں کے شمار میں بہت خفیف سا وقفہ ہے، اس لیے کہ میں یہاں لیکچر ہو چکا تھا. پروفیسر فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ اقبال پڑھ رہے ہیں اور اقبال پڑھنے کے لیے فارسی کا جاننا ضروری ہے. میں اقبال کو جاننے کے لیے فارسی کی شربت تو رکھتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم فارسی کے نصاب کی تدریس کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ فارسی سے ایم اے کر لیں. تو ان کے کہنے سے میں نے فارسی میں داخلہ لیا اور علی گڑھ یونیورسٹی 2 سال آتا جاتا رہا، اور اس طرح سے وہاں سے میں نے فارسی سے ایم اے کیا. لیکن مزے کی بات یہ کہ وہاں مجھے بظاہر تو میں فارسی سے ایم اے کر رہا تھا، لیکن اردو اور فارسی کے اساتذہ کچھ ایسے شناسا، کچھ ایسے پہچانے ہوئے تھے کہ مجھے بھی رشک آتا تھا، اس لیے کہ خود ہماری یونیورسٹی کے 4 پروفیسر یعنی 4 اساتذہ یہاں آ چکے تھے، جس میں اصغر عباس، انصار اللہ نظر، قاضی برادران، یہ گورکھپور یونیورسٹی کے پروردہ تھے، یہ لوگ یہاں موجود تھے. اچھا نذیر صاحب سے ایک گنا تعلق یہ تھا کہ دیوان حافظ جو انہوں نے مرتب کیا، وہ دیوان حافظ جو قدیم ترین نسخہ ہے دنیا کا، وہ جونپور سے برآمد ہوا. اچھا جی وہ قدیم ترین نسخہ جو دنیا کا سب سے بیش قیمتی سرمایہ ہے وہ محمود الہی صاحب کو ملا. اچھا اور وہ خانقاہ رشیدیہ جونپور میں محفوظ تھا. ان کے ساتھ میں بھی کتابوں کی جھاڑ پوچھ اور صفائی میں لگا رہتا تھا. جب محمود الہی صاحب وہاں آتے تھے جونپور تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کو وہ نسخہ ملا تو انہوں نے نذیر صاحب کے حوالے کیا. تو نذیر صاحب سے اس سے پہلی شناسائی تو اس طرح سے ہوئی. دوسری شناسائی یہ ہوئی کہ وہ بھی میرے ایگزامنر تھے. میں اردو کا طالب علم، میری تھیسس اردو میں، لیکن چونکہ علامہ اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ جو ہے وہ فارسی میں بھی ہے، لہٰذا محمود الہی صاحب نے ایک اردو کے پروفیسر کو اور ایک فارسی کے پروفیسر کو
میری تھیسس کا ایگزامنر رکھا تھا، اور یہ بات بھی ذرا حیرت انگیز ہے. تو نذیر صاحب میرے فارسی گویا کہ استاد بھی تھے اور میری پی ایچ ڈی کے نگراں بھی تھے. اور ایک تیسری بات یہ تھی کہ میرا ان کا ایک دلی تعلق بھی تھا، اس لیے کہ فارسی میں میں ان سے زیادہ بڑا اسکالر اور بڑا ذی علم کسی کو اور نہیں پایا. اور ان سے میں نے بڑا اکتساب کیا کہ وہ بظاہر فارسی کے تھے لیکن وہ غالب اور اقبال پر بھی ان کی اتنی نظر تھی. تو علی گڑھ میں یہ لوگ تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں خلیل الرحمن اعظمی تھے جو اعظم گڑھ سے آئے تھے. جی تو ایک نسبت یہ بھی تھی. رشید صاحب جو سب کے سرپرست تھے وہ جونپور کے تھے، تو ان سے ایک گناہ ذہنی ہی نہیں بلکہ ایک شخصی اور ذاتی تعلق بھی تھا، ان کے گھر آنا جانا. اور جو ان کے خطوط میں نے شائع کیے، جو انہوں نے جو خطوط مجھے لکھے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ان کے مراسم اس طرح بھی تھے. اور ایک صورت اور بھی تھی کہ جونپور، اعظم گڑھ، گورکھپور کے تقریباً 100 سے زیادہ طلبہ اس وقت آئے جو میرے ساتھیوں میں سے تھے اور جو وہ ہم جماعتوں میں سے تھے یا عزیز و اقارب میں سے تھے. تو جونپور کے طلبہ، اعظم گڑھ کے طلبہ، گورکھپور کے طلبہ. تو ان سے لگا کہ علی گڑھ بہت ہی میری ایک شناسا جگہ ہے، اور یہاں اگر کچھ دن اور ٹھہر کے دیکھوں احمد فراز کی زبان میں تو شاید علی گڑھ کو اور قریب سے دیکھ سکوں. جی عبدالحق صاحب، علی گڑھ کا زمانہ، گورکھپور کا زمانہ، آپ کی طالب علمی کے بعد درس و تدریس کے فرائض، ایسی ذمہ داری کا کام آپ کے کاندھوں پر آیا، اور ظاہر اس عہد کے جتنے اہم لکھنے والے تھے ان کی نظر آپ پر تھی اور نظر انتخاب آپ پر پڑی، اور آپ دلی یونیورسٹی میں استاد مقرر ہوئے. اور ظاہر ہے یہاں سے پھر ایک طویل سلسلہ ہے آپ کی علمی خدمات کا بھی، آپ کے اس کی زندگی کے لمحات کا اور ان کے تجربوں کا بھی. تو ان سارے ایسی یادیں ہیں کہ انہیں اگر ہم یاد کریں تو بہت سے ایسے پہلو نکل آئیں گے جن سے آج ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو نسل ہے جو بہت سی پرانی باتیں اس تک کسی وسیلے سے نہیں پہنچی ہے، تو وہ باتیں اگر اس نسل تک اگر وہ منتقل ہوتی ہیں تو ایک بڑا فیضان ان کے لیے یہ ثابت ہوگا. اس لیے کہ ساری باتیں کتابوں کے ذریعے نہیں آ پاتی، بہت سی وربل جو کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے بہت سی باتیں منتقل ہو جاتی ہیں. چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے اب اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت. یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوں